अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत और मनाक़िब समाअत करेंगे। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में, साहबजादियों में से सबसे छोटी साहबजादी हैं और सबसे लाडली और प्यारी बेटी यही हैं। और यही वो साहबजादी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर में बाहयात रहीं। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलादें आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इंतकाल फरमा गई थी। सिर्फ़ यही एक बेटी थी, यही एक साहबजादी थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी साथ रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इनका विसाल हुआ था। और ख़ुसूसियत से तवज्जो फ़रमाएँ कि ये वो अहम साहबजादी हैं कि जिनके नसब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे बढ़ी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का आगे सिलसिला भी तमाम साहबजादियों में से सिर्फ़ हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से चला। यानी कि इनके साहबजादों हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद के ज़रिए आपका नस्ल चला है, आगे आपका नसब बढ़ा है। बाकी जितने भी बेटे बेटियां थीं, जैसे कि आप जानते हैं कि उनका जल्दी ही इंतकाल हो गया था और उनके बाकी बच्चे भी जो थे बहुत जल्द इंतकाल फरमा गए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम मुबारक फ़ातिमा है। ठीक है, फ़ातिमा फ़तमा से बना हुआ है, यानी कि जिसके ज़रिए आज़ादी मिले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जो चुनिंदा नाम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता हुआ, इसका मतलब ये है कि जो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का अदब करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से आज़ादी अता करता है। गोया कि इनके नाम में भी बरकत है, जिसकी बरकत से उम्मत फ़ायदा हासिल करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद हैं और वालिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं और इनके दादा का नाम अब्दुल्ला, दादी का नाम आमिना बना। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम है, तो ये कि इनके दादा दादी हो गए बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। और नाना का नाम खुवैलिद था और नानी का नाम आप ही के नाम की तरह फ़ातिमा था। तो आपके नानी का नाम और आपका नाम दोनों का सेम ही है, यानी फ़ातिमा। आप सलामुल्लाहि व रिज़वानुहु अलैहा के बहुत से अलक़ाब हैं। लक़ब यानी टाइटल्स, अपने नाम के अलावा में जो उनकी ख़ुसूसियत के साथ टाइटल उनको दिए हुए हैं वो हैं, पहला ज़हरा, ज़हरा यानी रोशन चेहरे वाली। और दूसरा टाइटल आपको मिला है, दूसरा लक़ब बतूल, यानी सबसे कटकर अल्लाह की तरफ यकसू होने वाली। ये ज़्यादा मशहूर नाम है। राज कौल के मुताबिक, मशहूर कौल के मुताबिक जो है, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, यानी ऐलान नबूवत से 5 बरस कबल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई। ये वही साल है जब कुरैश मक्का खाना काबा की नए तर्ज पर तामीर कर रहे थे, रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे खाने काबा को, और हजर असवद जो वो पत्थर है उसको नस्ब करने में, वो फिट करने में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फ़ैसल मुकर्रर कर लिया था, क्योंकि इख्तिलाफ़ हो गया था और खाने काबा की तामीर हो रही थी और हर कबीले का सरदार ये चाहता था कि ये शर्फ़ उन्हें मिले कि उनके हाथों से हजर असवद जो है खाने काबा में लगे। अब ये आपस में सब बहस व मुबाहिसा होने लगा कि ये कौन करेगा ये काम, यानी हजर असवद को कौन लगाएगा। तब लोगों ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फ़ैसला करने के लिए मुकर्रर करो, ये अच्छी बात करते हैं, सच बात करते हैं, तो एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके ऊपर सारे लोग मुत्तफ़िक़ हो सकते, तो इसीलिए
اور لوگ بولے ٹھیک ہے، جو آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز یہ دی تھی، یہ فرمایا تھا کہ ایک کام کرو، ایک چادر لو اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھو اور اس کے سارے کارنرز کو تمام قبیلوں کے سردار کیا کریں، کارنرز کو پکڑ لے، اس طریقے سے وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے جائیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ ہر قبیلے کا سردار جو ہے اس اہم کام میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ شامل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہر ایک کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو لگا دیا یعنی یہ وہ ٹائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ آپ کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشگوار چہرے اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ جلدی سے اپنی اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھر تشریف لے گئے، انہیں ان کی خیریت و سلامتی پر مبارکباد دی، بچی کے لیے برکت کی دعائیں فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کے معاشرے میں چوتھی بیٹی پیدا ہونے کے کنٹیکسٹ میں کچھ سہمی ہوئی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ جو ہی کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہم اس کی عطا پر راضی ہیں، میں بچی سے بہت خوش ہوں، ان قریب یہ ہمارے لیے بھلائی اور قبولیت کا سامان بنے گی۔ اب یہاں سے پھر ہجرت مدینہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کے معاملات کی تفصیل جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات کے خاندان، دونوں کے گھر والے، اہل و عیال یہی مکہ میں وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، جس میں بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرات نے اپنے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ بلوا لیا چنانچہ کچھ ہی مدت میں بعد دیگر اہل کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرے پاس ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ زرہ بختر یعنی وہ جنگ میں لوہے کا جو کرتا ہوتا ہے چیسٹ پر جو پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے زرہ کہتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کی پیشکش کو قبول کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تیاری کی جائے۔ اوکے، چنانچہ انہوں نے عمدہ قسم کی مٹی منگوائی، اور پہلے زمانے میں گھر مٹی کے ہوا کرتے تھے، اس طرح سیمنٹ اور گارے کے نہیں ہوا کرتے تھے، سیمنٹس اور اینٹ وغیرہ۔ تو اس وقت کیا کیا گیا، گھر کو پاک صاف کیا گیا اور مٹی منگوا کے اور اس کی لپائی کرتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں سیمنٹ سے جو ہے نا دوبارہ پھر اس کے بعد پی او پی کیا کہتے ہیں پی او پی وغیرہ لگاتے ہیں اور چکنا کر دیتے ہیں والز کو، تو ویسے پہلے چکنی مٹی سے کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے گھر کی لپائی ہوئی اور شادی کے لیے خوب اچھے انتظامات کیے، یہاں تک کہ یہ دونوں خود فرماتی ہیں کہ فما رعینا عرسن احسن من عرس فاطمہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ دونوں ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے نکاح کی مجلس کو منعقد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم دینے سے آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے نیک اور صالح کزن یعنی چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کر دیا۔ مجلس نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تھے، اور نکاح کی یہ تقریب جو تھی
نکاح کا یہ جو فنکشن تھا بہت بالکل سمپل انداز میں تھا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا لیا ہے۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ان کے یہاں نکاح کے فنکشنز بہت ہی سمپل اور سادہ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، نکاح کو وہ لوگ آسان بنایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم لوگوں نے نکاح کے فنکشنز کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا، تو غریب شادی کرانے کے معاملے کو لے کر بہت ڈرتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد رمضان شریف 2 ہجری میں ہوا، اور اس کے چند ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں رخصتی عمل میں آئی، یعنی 2 مہینے شادی ہوئی، شادی کے 2 مہینہ بعد ذی الحجہ میں رخصتی ہوئی، جیسے کہ یہ مہینہ بھی جو ہے ذی الحجہ کا ہی چل رہا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی مناسبت بھی ہے۔ دیکھیں اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی، یا اس سے کم و بیش کم زیادہ ہو سکتی، لیکن 18 سال مشہور قول کے مطابق ایج تھی آپ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور قول کے مطابق ایج 21 ایئرس تھی، 21 برس تھی۔ یہ بات واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، اجازت ان سے معلوم کیا کہ آپ کی کیا مرضی ہے، کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پوچھا انا علی یذکرک، یعنی علی تم سے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ سن کر شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خاموشی دیکھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یاد رکھیں اس زمانے میں کنواری لڑکی کا شرم کی وجہ سے خاموش ہو جانا رضامندی شمار ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں بھی اگر کوئی لڑکی سے نکاح کی بات کی جائے، اس کے سامنے کوئی رشتہ لایا جائے اور وہ شرم کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے، یعنی انکار بھی نہ کرے، خاموش ہو جائے، تو اس خاموشی کو ہاں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا، مہر فاطمی جسے کہا جاتا ہے، تو راجح قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر 480 درہم تھا، جو ہمارے زمانے میں 1 کلو 632 گرام چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی 1.25 کلو کے قریب مان لیں چاندی، 1 کلو 632 گرام اتنا مہر تھا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کبھی کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو تو اس کی خاندان اور اس کی لڑکی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے بڑا مہر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا اپنی طرف سے کچھ بھی 1000 2000 3000 جیسا کہ لوگ رکھتے ہیں، یہ بالکل ذلت والا مہر کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکی اگر اعلیٰ خاندان کی ہو، حسن و جمال والی ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، ان کا سٹینڈرڈ اچھا ہو، تو ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے جیسا اس لڑکی کو سوٹ ہو ویسا مہر رکھنا چاہیے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لیا تھا، رینٹ پر لے رکھا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، ٹھیک ہے، یعنی ان کے سگے بھائی حضرت عقیل، ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دے، یعنی نکاح ہو گیا اور رخصتی کتنے مہینے بعد ہو رہی ہے؟ 2 مہینے بعد ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہی رخصتی ہو جاتی ہے، آج کل کا رواج یہ ہے کہ ادھر دن میں نکاح ہو جاتا ہے، شام تک رخصتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا نکاح ہو اور رخصتی دیر سے ہو تو یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب رخصتی ہوتی ہے پھر اس کے بعد، رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ رخصتی ہو جائے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات کہاں گئے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس گئے
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھیں اور بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی تھی، ٹھیک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ تعظیم اور توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے انہیں، ٹھیک ہے، ام ایمن رضی اللہ عنہا کو۔ تو یہ دونوں یہ حضرت جو ہے حضرت ام ایمن ان دونوں کو کہا، حضرت ازواج مطہرات کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور چند درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ بازار سے چھہارے اور پنیر خرید کر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر، 4 درہم کے چھہارے، کھجور، سوکھے کھجوروں کو بولتے ہیں، اور یہ سب اشیاء لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی کو بوسہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور فرمایا، اور اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے حقوق اور فرائض بتائے اور خود دروازے تک رخصت کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کی نکیل پکڑی، یعنی اس کی لگام جو ہے اونٹ کی۔ حضرت اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا حضرت ام ایمن جو ہے ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے ساتھ چلی گئیں، یعنی ان کو چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے گئیں۔ اس زمانے میں بھی یہ رواج دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، تو سیرت رسول کی روشنی میں ہمیں چاہیے یہ کہ اپنی بیٹی کو دعائیں دیں، اپنے جو ہے داماد کو بھی نصیحتیں دیں، اس کو بھی مبارکباد دیں، اس کو بھی دعائیں دیں، اور ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ بیٹی کے نکاح سے پہلے، رخصتی سے پہلے ان کو میاں بیوی کے حقوق بتا دیں، تاکہ ان کی زندگی میں بعد میں اختلافات نہ ہوں، ایک دوسرے کے حق کو وہ ضائع نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے ایک دوسرے کے حق ضائع کرتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لڑکی ماں باپ کے پاس آتی ہے، پھر شکایتیں کرتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی ماں باپ نے اگر اس کی تربیت کی ہوتی تو بیٹی کو پتہ رہتا کہ شوہر کے حق کیا ہے، تو حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر لڑکے کو بھی پتہ ہو کہ میرے بیوی کے کیا حقوق ہیں، تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، یعنی اس کے حقوق بھی پراپر ادا کرے گا۔ تو دونوں طرف سے میٹر جو ہے بیلنس ہونا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی اولادوں کو، اپنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو جو ہے نکاح کے پہلے نکاح کے تمام مسائل سکھائیں، اس کے حقوق سکھائیں، والدین کے خدمت کے، شوہر کی خدمت کے حقوق سکھائیں، بیوی کے اپنے باؤنڈریز انہیں پتہ ہوں، شوہر کے اس کو اپنے لمٹس اینڈ باؤنڈریز پتہ ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے لائف کیا ہوتی ہے؟ بیلنس ہوتی ہے، ورنہ جہالت جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تربیت ہمیں ملی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جو ہے رخصتی سے پہلے حقوق بتا دیے، حقوق زوجین۔ اب بعض روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفٹس دیے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی ان کے ضروریات زندگی کا کچھ سامان دیا، عموماً جسے ہم لوگ جہیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے تحفے کی شکل میں ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو جو گفٹ دیتا ہے اس کی بات ہے، یعنی بیٹی چونکہ چند سہولتوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں رہی ہوتی ہے، اور شوہر کے گھر میں بیٹی کو جو ہے تھوڑا سا ریلیکسیشن ہو، اس کو جو ہے کمفرٹیبل رہے، اس کو جو سہولیات یہاں ملتی تھی وہاں بھی ملے، اس لیے باپ کیا کر سکتا ہے؟ گفٹس اپنی طرف سے بیٹی کو دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ داماد سامنے سے ڈیمانڈ کرے جہیز کی، ایسا نہیں، بلکہ باپ اپنی مرضی سے جو بھی دینا چاہے اپنی بیٹی کو، اس کی لائف کو سمپل بنانے کے لیے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی رواج ہمارے یہاں جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ جہیز دینا مینڈیٹری ہے، تو ایسا کچھ بھی ضروری نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے سامنے سے کہ ہم کو اتنا دو، ہم کو اتنا دو، یہ بالکل نہیں، یہ تو بھیک مانگنا ہو گیا۔ شوہر کو شرم آنی چاہیے کہ اگر وہ بیوی کو لا رہا ہے، کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لا رہا ہے، اگر وہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ اپنی بیوی کو پال سکے، تو شادی کا کے لیے کر رہا ہے؟
ٹھیک ہے نا. اگر اس کو بیٹی چاہیے تو کہ سامان چاہیے تو سامان مانگ لینا, بیٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ یعنی بیٹی کے آڑ میں اس کو دولت چاہیے, تو یہ اس طرح سے بٹورنا بالکل درست نہیں ہے, بد اخلاقی ہے. شوہر نے جو بھی دینا ہے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دم پر اپنے دینا ہے. ہاں اگر باپ اپنی طرف سے مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ گفٹ دینا چاہ رہا ہے تو وہ اور بات ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شرم کی بھی بات نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیٹی کو چند تحائف دیے تھے, لیکن وہ بہت سمپل اور سادہ تھے. دیکھیں اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا دیا تھا. ایک بستر مصری کپڑے کا تھا, ایجپشین کپڑے کا تو ایک بستر تھا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی. ایک نقشی تخت یا پلنگ تھا. ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. ایک مشکیزہ, پانی کا جو بوٹل رہتا ہے وہ چمڑے کا پہلے زمانے میں ہوتا تھا جس کے اندر پانی بھرتے اس سے, تو وہ مشکیزہ جو ہے وہ دیا تھا. 2 مٹی کے برتن یا گھڑے تھے پانی کے لیے. ایک چکی, ایک روایت میں 2 چکیاں بھی آئی ہیں, لیکن مشہور یہ ہے کہ ایک چکی دی تھی, یعنی آٹا پیسنے کی. پہلے زمانے میں ہاتھ سے گیہوں وغیرہ کو پیسا جاتا تھا, پھر آٹا نکال کے عورتیں پیستی تھیں, گرنی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی, تو ہاتھ سے عورتیں اتنی محنت کیا کرتی تھی, آٹا بناتی تھی, پھر آٹا گوندھ کے روٹیاں بنانا. آج تو بہت کچھ سہولت ہو گئی, لوگ گیہوں سے ڈائریکٹ گرنی میں لے جاتے ہیں, وہ پسوا کر لاتے ہیں. یہ تو بھی ابھی کامن تھا کچھ زمانے پہلے, لیکن اب تو ریڈی میڈ آٹے کے پیکٹس لے کر آتے ہیں لوگ, وہ گیہوں پسانے لے جانے کی محنت سے بھی بچتے ہیں. اتنی سہولت ہونے کے باوجود اندازہ لگائیں کہ خواتین اور دوسرے گھر کے لوگ جو ہیں عبادت میں لاپرواہی کرتے ہیں, جبکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہ کا ان کی لائف کو دیکھیں تو چکی پیس کر ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے, اور یہ ساری مشقتیں اٹھا کر بھی عبادات میں سب سے اعلیٰ, عبادات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے. تو وہ لوگ اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرتے تھے آپ اندازہ لگائیں. ہمارے یہاں لوگوں کو بس بہانہ مل جاتا ہے کہ میرے گھر کے بہت کام ہے, میرے سے نماز پڑھنا ہوتا نہیں. بالکل غلط بات ہے یہ. ہم سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کام ان لوگوں کے تھے. ہمارے یہاں ریڈی میڈ مرچی ملتی تھی, پہلے وہ لوگ سب ہاتھ سے مرچی پیسنا, ہاتھ سے سارا کچھ آٹا پیسنا, جا کے کنویں پر جا کے پانی بھرنا لانا. بہت سارے یہاں تو نل میں پانی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں, عیش و عشرت میں ہماری زندگی ہے. ہم نے تو ذری برابر بھی تکلیف نہیں اٹھائی, پھر بھی بولتے ہیں کام ہمارے بہت ہیں, اور پھر ہمارے سے نمازیں نہیں ہوتی. افسوس اور شرم کی بات ہے. پھر ایک پیالہ دیا تھا, 2 چادریں دی تھی, 2 بازو بند, نقرئی مطلب چاندی کے 2 زیور رہتے جو بازو پر, ہاتھوں کے بازو پر باندھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 2 دیے تھے, اور ایک جائے نماز دی تھی. بس اتنی چیزیں تھیں. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, علی نئی دلہن کے لیے ولیمے کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے. اس پر حضرت سعد نے کہا, میرے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے, اور انصار بھی مکئی کی کافی مقدار لے آئے ہیں. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک یہودی کے پاس اپنی زیرہ گروی رکھ کر اس سے جو لے آئے, اور ساتھ ہی کھجوروں کا بھی انتظام کیا. چنانچہ دسترخوان پر کھجور, پنیر, جو کی روٹی اور گوشت تھا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار ولیمہ کیا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے سے کسی کا ولیمہ افضل نہیں تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کا ولیمہ کیا, اور لوگ جب ولیمہ کھا کر فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھجوا دیا. یعنی کہ لڑکی کے باپ کی طرف سے بھی کھانا ہوا, اور شوہر کی طرف سے بھی. تو ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے بھی کھانا کرتے ہیں اور لڑکے والے بھی کرتے ہیں, تو یہ اس کی بات کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی گھر کی زندگی کیسی تھی, تو سب سے پہلے جیسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی, گھر میں آپ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو اس طرح ڈیوائیڈ فرمایا کہ گھر کے انٹرنل جو بھی میٹرز ہوں گے, گھر کے کام کاج ہوں گے, وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار ہوں گی, سنبھالیں گی, اور گھر کے باہر کے جو سارے کام ہوں گے, وہ ڈیوٹیز ہوں گے, وہ سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہوں گے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محنت کیا کرتی تھی، مشقت اٹھایا کرتی تھی، ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے گھر کے کام کاج سے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سب سے پیاری بیٹی ہیں، لیکن حالات زندگی کتنے سادے ہیں وہ دیکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت سے کافی سامان بھی آیا کرتا تھا، اور غلام اور خادم بھی آتے تھے، نوکر چاکر وغیرہ، اور حضور جو ہے صحابہ میں ان کو تقسیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور خادم نوکر نوکرانی تقسیم کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی جاؤں گی تو تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی میرے کام کاج میں۔ لیکن میں جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئیں تو شرم کی وجہ سے وہ نہ بول سکیں اور پھر واپس آ گئیں بغیر مانگے کے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا تھا، تو وہ واپس گھر آئے اور فرمایا کہ آپ میرے پاس آئی تھی، کیا مقصد تھا، آپ کس وجہ سے آئی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح سے خادم لینے کے لیے آئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہو، یعنی کہ ایک غلام اور خادم سے بھی تمہارے لیے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے فرمایا۔ تو دیکھیں اپنی بیٹی کو کس طرح تعلیم دے رہے ہیں۔ چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خادم دے سکتے تھے، ان کے پاس ہوا کرتے، لیکن یہ امت کو درس کیا دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو سادگی میں زندگی گزاریں اور آخرت کے اجر پر نظر رکھیں، کیونکہ گھر میں جو ہم کام کاج بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی انہیں ثواب ملتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی مثال لوگوں میں پیش کی جاتی ہے۔ کل کو اگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مان لیں کہ اگر خادم ہوتا، نوکر ہوتا، تو بعض عورتیں کہنے کو یہ کہہ سکتی تھی دیکھو ان کے پاس تو گھر میں کیا تھا، نوکر چاکر تھے تو وہ کام کرتے تھے، ہم تو اکیلے گھر کا کام کرتے تو ہمارے سے عبادت نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک وظیفہ سکھایا، ٹھیک ہے، اور کیا وظیفہ دیا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر دن بھر محنت کر کے آدمی تھک کے سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ لے تو اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھایا تھا، کیونکہ وہ دن بھر محنت کر کے تھک جایا کرتی تھی، تو یہ تسبیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی تھی، تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو آج بھی ہم لوگوں کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سوتے وقت جب بستر پہ لیٹ جائیں تو بس 1 ہی منٹ لگتا ہے اسے پڑھنے کے لیے، 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھکان دور کرے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکریم میں، ان کے احترام میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری شادیاں کی۔ بہرحال جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی، ان میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں، یعنی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وہ 3 بیٹے کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت محسن، یہ سین پر تشدید ہے اور زیر ہے، یاد رکھیں، محسن نہیں ہے، یہ محسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 3 تھے۔ ان میں سے یہ حضرت محسن جو ہیں بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو یہ حضرت امام حسن و حسین کے تعلق سے تو آپ لوگ بہر کیف جانتے ہیں۔ اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنوں کے نام پہ رکھے۔ تو ایک بیٹی کا نام حضرت زینب رکھا اور دوسرے بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ تو یہ زینب اور ام کلثوم یہ مولا علی کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بھی یہی نام ہیں، لیکن
ان کی تعظیم اور تکریم میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں کے نام رکھے. دیکھیں کتنی محبت کرتے تھے آپ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت زینب جب بڑی ہوئیں تو ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے. ٹھیک ہے، حضرت زینب کا نکاح ہوا، یہ بڑی تھیں. ٹھیک ہے. اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مولا علی سے ان کا رشتہ مانگا تھا. کن کا؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ ان کا رشتہ ناطہ قائم ہو جائے. اسی عزت و احترام کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں 40,000 درہم دیے، جو 10,500 تولہ چاندی کے برابر ہیں. اور آج کل کی اگر قیمت نکالیں تو تقریباً 84 لاکھ روپے بنتے ہیں مہر. اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا مہر کس کی تعظیم میں، کہ بھئی خاندان رسول کی بچی ہے، حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں، تو ان کی تعظیم میں اتنا بڑا 40,000 درہم اتنا بڑا مہر رکھا. تو دیکھیں میں یہی بات بتا رہا تھا آپ کو پوائنٹ کو، جتنا عالی خاندان ہوگا بیٹی کی طرف نظر کرتے ہوئے لڑکی کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے مہر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بعض حضرات نے ایک تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا بھی تذکرہ کیا جو بچپن میں ہی وفات پا گئی. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمزدہ رہتی تھیں. چند ماہ بیمار ہوئیں اور کئی دنوں تک پھر بیمار رہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں اسماء بنت امیس، وہ آپ کے پاس آیا کرتی تھیں، آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو منگل کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سلام اللہ علیہ نے انتقال فرمایا. اس وقت آپ کی عمر 29 برس تھی. بس اتنی کم عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. مطلب تقریباً 10 سال حضرت مولا علی کے 10 نہیں 29 ادھر کے 9 2 مطلب 11 سال کے قریب تقریباً حضرت مولا علی کے نکاح میں رہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس نے آپ رضی اللہ عنہا کے غسل کا انتظام کیا. اور پھر دوسری ان کی بیٹیوں نے بھی یہ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل تھیں جنہوں نے مدد فرمائی. ٹھیک ہے، غسل وغیرہ میں. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں سارے کام ہوتے رہتے. جب غسل اور تجہیز و تکفین ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی. اور عام روایت کے مطابق جو ہے آپ کو رات کو ہی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. دفن کے لیے قبر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، یہ لوگ اترے تھے قبر میں. اب چند حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور خصائل کے بارے میں جانیں گے. ان کے اسپیشل ان کے کیا کیا فضیلتیں تھیں تو اس کے بارے میں. حالانکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے. آپ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان سے چلا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں، ماں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے والد تمام نبیوں کے سردار، جن کے دونوں بیٹے تمام جنتی نوجوانوں کے سردار، اور یہ خود جنتی عورتوں کی سردار، خود ان کی ماں بھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو دیکھیں سردار کی بیٹی سردار. آپ اندازہ لگائیں کیسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے میں چند ایک مشہور فضائل بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی کو ہماری مغفرت اور حصول شفاعت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے
فضائل اور ان کی سیرت بیان کرنے کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب فرمائے قیامت کے روز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ جہاں تو ناراض ہوتی ہے وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جہاں تو راضی ہوتی ہے وہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تو وہ لوگ سوچیں جنہوں نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی، انہیں شہید کیا، تو کیا اس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی یا دکھ پہنچا ہوگا؟ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناراض کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها، جو چیز فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کے لیے تکلیف کا سبب ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ تو دیکھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر بھی اذیت پہنچانا، ذرہ برابر بھی تکلیف دینا، ان کی ذرہ برابر بھی بے حرمتی کرنا کسی بھی طریقے سے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تکلیف دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں، حضور کے گوشت کے ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اسی حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی سادات کرام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت امام حسن و حسین کے نسب سے سلسلے سے جتنے بھی سید سادات اور اہل بیت ہیں، ان تمام کا احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے، اور سادات کرام کو تکلیف پہنچانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ یہ سب بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جسم کا حصہ ہیں، ٹکڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا جو تم سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے گا میری بھی اس سے صلح ہے۔ حضرت جمیع بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر پوچھا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ رات کو عبادت کرنے والے تھے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ انا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنۃ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ لائن اکثر آپ لوگ جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہوں گے کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور امام حسن حسین کے تعلق سے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، شباب نوجوان کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں جنت میں کوئی بھی بوڑھا بچہ نہیں ہوگا، سارے کے سارے جوان ہوں گے، گویا کہ تمام جنتیوں کے امام حسن و حسین کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی، یا فرمایا تھا تمام مسلمان عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھلی امتوں سمیت اس امت کی بھی تمام عورتوں سے زیادہ شان والی ہیں، یعنی صرف امت محمدیہ کی عورتیں نہیں بلکہ پچھلے تمام انبیاء کی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ شان والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، عادات و اطوار اور چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سملر ہو، مشابہ ہو۔
جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو ان کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے، اندازہ لگائیں، اپنے دست مبارک ان کا ہاتھ لے لیتے، پیار کی وجہ سے اس ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ کتنی زیادہ تعظیم! بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ ان کے لیے محبت میں کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے چومتی اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو دیکھیں معاملات میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہو بہو بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ اس کا باپ ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کہ میں ان کا عصبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ یعنی کہ مطلب ہے کہ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی کسی کا بھی بیٹا ہے تو بولتے ہی ہے فلاں باپ جو اس کا ہے اس کی طرف اس کی نسب منسوب کرتے، لیکن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی خصوصیت ہے کہ اولاد فاطمہ اولاد رسول مانی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یاد رکھیں، اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ وہ اولاد رسول ہے، اسی لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو آل رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی تھی اور اونٹ کی اون سے بنی ہوئی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ تکلیف، یہ مجاہدہ، مشقت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا فاطمہ دنیا کی اس مشقت اور کڑواہٹ کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلے میں برداشت کر لو، یعنی کہ عنقریب تمہیں آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، اس کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے، خود اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتے، سب سے پہلے جب سفر سے آتے تو بی بی فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ تو اتنی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مختصر درس کو اللہ قبول فرمائے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان تو ہمارے بیان سے بھی بلند ہے، لیکن پھر بھی جو ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے اس میں کوتاہی کمی وغیرہ جو بھی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے روز ہمیں ان تمام مقدس ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔